खालिक ने बता दिया कि जब मैं किसी शख्स से कोई चीज़ छीनता हूँ तो उसको माँ जैसी नेमत भी दे देता हूँ। उसकी माँ भरी नशरियात में लाइव में उसको दुआएं दे रही थी। जब नॉर्मल बच्चे छोड़ गए, इसने मुझे संभाला। बेटा, ये फैजान नज़र से भी आ जाती है, और दुनिया में सबसे बड़ा फैजान नज़र आपकी माँ और आपके बाप का होता है। उनके पाँव में जाके सर रख दीजिए और कहिए, अम्मा अब्बा, जब आप दुआ करेंगे तो कायनात की हर मंजिल मुझे मिल जाएगी जो मैं चाहता या चाहती हूँ। अब्बा अम्मा, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। फिर अब देखिए कैसे वो दुआ डायरेक्ट अल्लाह ताला को पहुंचती है। ये फैजान नजर कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Assalamu alaikum. Good evening all of you, and the best of luck of all of you who are sitting here. Although वक्त नहीं था कि मैं आ पाता, लेकिन जब आप लोगों का पता चला कि ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, और वो भी जो 5th और 6th सेमेस्टर के हैं, तो मुझे अपना वक्त याद आ गया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का। उस वक्त तो शायद आप लोग अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1989 से लेकर 1994-5 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर पढ़ता था। तो एक बहुत छोटे से गांव से, जिनसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी तरह, बहुत छोटा सा गांव, समुंदरी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, उसका आखिरी गांव है मेरा गांव। मेरे ही गांव के एंड के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से ज़िला टोबा शुरू हो जाता है। तो आखिरी गांव मेरा गांव था, आखिरी ज़मीनें हमारी ज़मीनें थी जहाँ पर ये बोर्ड लगा होता था, और टाट का स्कूल था। आप में से बहुत सारों ने टाट देखा भी नहीं होगा या देखा होगा, कुछ उधर से आए भी होंगे उस बैकग्राउंड से। टाट भी मैंने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कह दिया, टाट भी नहीं होता था स्कूल में। अपने घर से बोरी लेकर जाते थे। ये जो खाद वाली बोरी होती है ना, या आलूओं वाली बोरी जो किसानों के घरों में आम होती है, वो घर से लेकर जाते थे बैठने के लिए। खुशी की बात ये थी, जिस दिन बारिश होती उस दिन छुट्टी होती थी, क्योंकि कमरा था कोई नहीं, और बारिश की वजह से पानी खड़ा होता था स्कूल में। तो जैसे पिच गीली हो तो PSL का मैच नहीं हो सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी मैच नहीं होता था। और हम पूरा साल अगर वाहद कोई खुशी से दुआ करते थे, वो बारिश की ही करते थे। और बहुत दफ़ा ये दुआ नहीं पूरी होती थी। जब हम कभी खेलने का हमारा दिन होता था तो उस दिन बारिश हो जाती थी। तो इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस में हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया। मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल मोरूसीपुर, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग, जो मेरे गांव से 5.5 किलोमीटर दूर था। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ ये उस पर आता हूँ अभी। तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आए, और पहले साल तो लाहौर की बत्तियां देखते रहे। अब तो क्योंकि लाहौर में रह रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, जब बाहर से आए हैं, तो आप लोगों को पहले चांसेस मिले होंगे। हम इतने खुश नसीब नहीं थे। हमें तो माल रोड अपने ख्वाबों की एक आमाजगा लगा करता था। और जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आया तो मेरा ख्याल था तमाम अदाकार और अदाकाराएँ सड़क पर घूम रही होंगी, मैं सबसे मिलूंगा और वो कहेंगी, काशिफ आ गए हो तुम, वी आर वेटिंग फॉर यू। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। आज की तारीख 2025 तक जब मैं आपके पास आ रहा था तब भी नहीं हुआ। ये मैं सारी बात बच्चों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आपकी तरह इस तरह बैठकर किसी का लेक्चर, किसी की बात सुनता था, मेरे जहन में हमेशा ये शक रहता था कि जो बातें करने आए सिर्फ बातें ही हैं, और ये इस मुकाम पर शोहरत में, इल्म में, स्टेटस में, मकाम में पहुँच चुके हैं कि अब ये जिस तरह की भी बातें करें वो अच्छी ही लगती हैं। मैंने ऐसे ही बैठे रह जाना है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पीछे ना कोई ऐसी बैकग्राउंड थी, ना कोई हाथ था, ना कोई स्वारिश थी, ना कोई रिश्वत थी, ना मेरे लिए कोई आ सकता था, ना मेरे लिए कोई कह सकता था। लेकिन बच्चों, उसी एक बच्चे ने उसी गांव से निकलकर पोस्ट डॉक्टरेट, मैं बीच में सारी बातें छोड़ रहा हूँ, पोस्ट डॉक्टरेट वो भी एक नहीं 2 की, PhD की अपनी नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी USA से। पहली पोस्ट डॉक्टरेट जो थी वो यॉर्कविले यूनिवर्सिटी कनाडा से की, दूसरी मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से की, और पूरी ज़िंदगी तमाम मुल्कों में, 38 मुल्कों में जो पढ़ा, उस स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ा। 1 भी रुपया अपने वालिदैन का या अपना इस्तेमाल, क्योंकि था ही नहीं कि हम इस्तेमाल कर सकते। और इस सारे सफ़र के पीछे फिर
24-25 किताबें लिखी। एक किताब साम्राज्य और पाकिस्तान को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का सदर पाकिस्तान से खिताब मिला, अल्हम्दुलिल्लाह तमगा मिला मुझे सदर पाकिस्तान से। ये बेटा मैंने पहले कहा, खुद तौसीफ़ी के लिए नहीं कह रहा कि मेरी तारीफ़ हो या मैं बताऊं, मैं इसलिए बेटा आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी यहाँ ये सोचकर बैठे जो जो आ रहे होंगे यहाँ, मुझे नहीं पता इससे पहले आपने कितने लेक्चर किसके सुने हैं, मेरा एक अपना अंदाज़ है बात करने का। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आप यहीं बैठे नहीं रह जाएंगे, आप में से कोई एक भी यहाँ बैठा नहीं रह जाएगा। आप सब कल यहाँ मेरी जगह खड़े होंगे और इसी तरह बच्चों से खिताब करके उनको हौसला दे रहे होंगे कि जैसे भी हालात हों, मुश्किलात हों, पैसे ना हों, सिफारिश ना हो, पीछे हाथ ना हो, कोई मदद ना कर रहा हो, दिल तोड़ने वाले हों, बातें करने वाले हों, तनकीद करने वाले हों, आपको बुरा कहने वाले हों, आप पर इल्ज़ामात लगाने वाले हों, सब पीछे रह जाएंगे। आज पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर मैं प्रोग्राम नहीं करता। आज कोई ऐसा चैनल नहीं इस पर हफ्ता ना जाऊँ तो वो मेरे घर नहीं पहुँच जाते कि हमारी जनाब रैंकिंग TRP गिर रही है, आप सर आइए प्लीज़। ये क्यों हुआ सारा? ये बेटा इसी तरह के जिस तरह आप बैठे हैं, ऐसी मजलिसें सुनकर, ऐसे सेमिनार सुनकर, बड़े लोगों के पास बैठकर उनकी गुफ्तगू सुनकर, उससे लर्न करके, किताब पेंसिल हाथ में पकड़कर एक एक बात नोट करके अपने अंदर उतार कर, जिस्म का रूह का हिस्सा बनाकर, ब्लड में इस वक्त मेरे शायद उतने सेल्स ना हो जिसको आप रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, जितने मेरे ब्लड में इस वक्त किताबें और अल्फाज और शायरी और अदब और फ़लसफ़ा हो, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी इसी को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बनाया। यही वजह है कि अब लोग बुलाते हैं और बात करना पसंद करते हैं, वरना मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं जो आप लोगों में नहीं है। तो सेल्फ़ अवेयरनेस यही है कि आपने अपने आप को किसी जगह के ऊपर भी कमज़ोर नहीं समझना, आपने किसी जगह पर भी अपने ऊपर ये नहीं समझना कि मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ। आगे हम चलेंगे तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। वैसे जनरली आपसे पूछना चाहूँगा, जब आज आपको ये पता चला होगा, ये जब भी पता चला था कि सेल्फ़ अवेयरनेस के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर आपने से किसी ने बात करनी है, तो आप क्या तवक्को लेकर आए हैं यहाँ हॉल में? एनी वन ऑफ यू, कोई भी बताना चाहे, क्या आपके जहन में आया था कि ये क्या होगा, क्या बताएंगे? जी बेटी, कोई नया सीखने को मिलेगा। जी बेटे, जी बेटी, आपने को बोला इधर से, एनी वन? तोको क्या थी? कुछ तोको तो होगी ना, ये विदाउट तोको ही आके बैठ गए कि ठीक है बस बुलाया है तो चलते हैं, नो एक्सपेक्टेशन। हाँ चलिए, सेल्फ अवेयरनेस का ये भी एक असूल हमने पढ़ा कि ज़िंदगी में अपनी तोक़ुआत बेटा कायम करनी है, तोड़ने नहीं देनी, उसे टूटने नहीं देना। कुछ सोच कर आना है, समझ कर आना है, कुछ सोचना है, ये बात पूछनी है, ये बात करनी है, ये बात सीखनी है, ये टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। और जब भी किसी सेमिनार में जाओ जिसका टॉपिक पता चले, बेटा आजकल तो डीप सीक आपके पास मौजूद है, चैट GPT आपके पास मौजूद है, गूगल आपके पास मौजूद है। यही लफ्ज़ अगर आप उसके ऊपर लिखते उसे कहते कि मैं एक सेमिनार में जा रहा या जा रही हूँ, इसमें सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर लेक्चर है, मुझे बताइए कि मुझे उसमें से क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, तो जस्ट एक पेज के अंदर आपको ये सारा कुछ बता देता, आप उसको पढ़ते और आप एक तवक्को लेकर आते कि मैंने ये बातें सीखनी है, ये मैंने पूछनी है। खैर, ये भी एक सबक है जो हमने भी ज़िंदगी के 53 साल इस फील्ड में लगाकर सीखा, आप भी इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। वो कहता है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यू मस्ट बिफोर इज योर सेल्फ। ये जो साहब है, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो इस तरह से बैठे हुए हैं, यही फरमा रहे हैं। ये वो कहते हैं कि सबसे अहम और सबसे पहले जो इंसान है जिससे आपको मिलना है, जिससे आपको बात करनी है, वो आप खुद हैं। बहुत मुश्किल है अपने आप को अंडरस्टैंड करना और बहुत आसान है दूसरों पर तनकीद करना। बहुत मुश्किल है खुद को खुद की नज़र से देखना। हज़रत शाह शमस तबरेज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना कभी? मुल्तान में दफन है। अगर आप में से कोई मुल्तान में से है, आप में से कोई? ओके। शाह शमस तबरेज़ एक मछलियों के हौज़ के पास से गुजर रहे थे, एक बंदा मछलियों से बातें कर रहा था। ये उन दिनों की बात है जब बड़े लोग मछलियों से भी बातें कर लिया करते थे, अब तो इंसान भी नहीं मिलते बात करने को। तो उसने मछली से पूछा है, मछली तुम्हारी इर्द गिर्द का माहौल क्या है? मछली ने कहा, दूसरे जानवर हैं, परिंदे हैं। उसने बताया कि पौधे हैं, पत्थर हैं, हर चीज़ बताई। उसने पानी नहीं बताया। पूछने वाला बड़ा हैरान होकर कहता है, तुम्हारे माहौल में पानी भी तो है जिसमें तुम तैरती हो। मछली ने कहा, पानी क्या होता है?
तो शाह शमस तबरेज़ उस वक्त तक उसके पास पहुंच चुके थे। वो रुके, उन्होंने कहा, ए प्यारे इंसान, क्या मछली को कभी पानी से निकाल कर दिखाया है कि ये पानी और ये हवा है, तभी उसको पता चलेगा कि मैं पानी में तैरती हूँ। उसने कहा कि या हज़रत, अगर मछली को मैं पानी से निकालूंगा ये तो मर जाएगी। तो आप मुस्कुराए और कहने लगे कि यही तो काम है एक फ़कीर का। और फिर हाथ डाला, मछली को पकड़ा, ऐसे हवा में रखा और फिर फेंक के कहा, अब पूछ इससे। उसने पूछा, है मछली तुम्हारी फ़िज़ा में, तुम्हारे माहौल में क्या है? उसने कहा, पानी। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई शख्स अपने अंदर से निकलकर उस मछली की तरह अपने माहौल को नहीं देखता, वो खुद को नहीं समझ सकता। और अपने आप से निकलना बहुत मुश्किल काम है। इत्तेहाक बड़े बड़े लोग इसमें अपनी ज़िंदगियां गुजार गए कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि उनके अंदर क्या है। जो समझ गए वो आज आइमा कहलाते हैं, वो आज पैगंबर कहलाते हैं, वो आज अमाम कहलाते हैं, वो आज सहाबा कहलाते हैं, वो आज बड़े लोग कहलाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि अपने आप को जानना, आप क्या हैं। इसका जो पहला सफ़र है वो शुरू होता है हु एम आई। मुझे कोई 20 साल हो गए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू लेते हुए। उससे पहले जब मैं पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन था तो मेरी जिम्मेदारी थी कोहाट में जो ISB सेंटर है। अगर आप में से कोई ISB गया हो तो उसको पता होगा कि वहाँ GTO होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, और CTO होता है, और एक GOC होता है जो इंटरव्यू लेता है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया ये अपना सफ़र 1996 में, व्हेन आई वाज कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी। तो बच्चों से ये पूछना शुरू किया जो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए आते थे, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के लिए आते थे, जो GD पायलट के लिए आते थे, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए आते थे। और आज जब मैं 17, 18 और 19 ग्रेड की सिलेक्शन कर रहा होता हूँ, एज एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो एक सवाल हम पहला पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कौन हैं। आप हैरान होंगे कि PhD MPhil BS करके, MA करके, MSc करके बच्चों का जो हाल है, अगर कभी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएं आप हंसेंगे। यानी वो उनको ये भी नहीं पता कि वो हैं कौन। मसलन वो कहेंगे माय नेम इज़ डॉक्टर काशिफ फराज अहमद। मैं उनसे पूछूंगा ये तो आपके अब्बा अम्मी ने नाम दिया ना, आप कौन हैं? आप कौन है? ये तो नाम दे दिया ना आपको, ये नाम, आप कौन है? वो कहेंगे जी मैंने MSc अप्लाइड साइकोलॉजी गवर्नमेंट का लाहौर से। अच्छा भाई ये तो डिग्री है ना, आप कौन है? जी मैं तालिब इल्म हूँ। किस चीज़ के भाई? जी इल्म का। जी इल्म किसे कहते हैं? 3 लाइनें नहीं बोल सकते हु एम आई। खलील जिब्रान का नाम सुना? खलील जिब्रान बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, जिस कहते हैं फ़लस्तीन आप कहते हैं आज, उसी के दरमियान का ख़ित्ता है जहाँ पर वो पैदा हुए। खलील जिब्रान ने कहा, मैं ज़िंदगी में बस एक बार लाजवाब हुआ, मैं ज़िंदगी में बस एक बार लाजवाब हुआ जब किसी ने पूछा कौन हो तुम। ये इतना मुश्किल सवाल है जिसका जवाब बड़े बड़े नहीं दे सके कि आप कौन हैं, क्योंकि आपको और मुझे पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। कभी हमने अपने अंदर देखा ही नहीं, हम अपने अंदर गए ही नहीं, कभी हमने खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया, कभी अपनी खूबियों का हमने जायज़ा नहीं लिया, क्योंकि हमें वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि हम दूसरों पर इतनी तनकीद करते हैं, दूसरों के ऊपर इतने कमेंट्स देते हैं, दूसरों की इतनी बदतरीफ़ी करते हैं, दूसरों के किरदार को इतना उछालते हैं, दूसरों की गुफ्तगू इतनी करते हैं। आप में से कितने हैं, इंसाफ से बताना है आपने। आप नई जनरेशन है, हम तो झूठ की जनरेशन है, आप सच की जनरेशन है। कितने आप में से लोग हैं जिन्होंने खुद से गुफ्तगू की हो? अब अंदाज़ा लगा लीजिए, 5 या 6 लोग हैं पूरे हॉल में, 7 होंगे, 8 होंगे। क्या हम सबको नहीं करनी चाहिए सेल्फ टॉक, खुद से बात? सबसे अच्छा दोस्त दुनिया में आपका आप खुद हैं। आपसे ज़्यादा आपसे मुखलस कोई नहीं हो सकता। जितना आप अपना ख्याल रख सकते हैं कायनात में कोई नहीं रख सकता। माँ भी आपके बाद ख्याल रखेगी, पहले आपने अपना ख्याल खुद रखना है। और हमारा आलम यह है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। अगर हमें ये पता हो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है अपने आप को अहमियत देना, सेल्फ अवेयरनेस पे जाना। आप जानते हैं अल्लाह ताला के 99 नाम है, खूबसूरत नाम है अल्लाह ताला के। इस्माए अल्लाह या इस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से अल्लाह का एक नाम है अल वकील। अल वकील, अल्लाह ने खुद को वकील क्यों कहा? अल्लाह ने कहाँ, कब, किसकी, किसके सामने, किस ज्यूरी के सामने, किस जज के सामने? अल्लाह तो खुद सबसे बड़ा जज है, अल्लाह तो खुद सबसे बड़ा मुंसिफ है, बल्कि अल्लाह ही मुंसिफ है, अल्लाह ही जज है, बाकी तो सारे के सारे उहदे हैं। क्यों अल्लाह ने खुद को वकील कहा? इसलिए अल्लाह ने खुद को वकील कहा कि जब मैं और आप इस कायनात में अभी पैदा नहीं हुए थे,
تو آپ کی اور میری وکالت میرے اللہ نے کی. اور وکالت کس کے سامنے کی؟ وہ فرشتوں کے اور ملائکہ کے سامنے کی. اور کیا کی؟ اللہ نے کہا میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. ابھی حضرت آدم بنے نہیں تھے, میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. یہ پہلی وکالت تھی, یعنی انسان کی طرف سے اللہ بول رہے ہیں. اور ایک دم سے درمیان سے ایک مخالف وکیل کھڑا ہو گیا, جس کا نام تھا ابلیس, جس کا نام تھا مردود, جس کا نام تھا شیطان. وہ مجھے سچ بتائیے, مجھے جانتا تھا, وہ اس نے مجھے دیکھا تھا, وہ مجھے ملا تھا. ابھی تو میں بنا ہی نہیں تھا. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. اس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا مت بناؤ. مخالف وکیل کے دلیل آ گئی. پوچھا کیوں؟ کہا دنیا میں فساد پھیلائے گا. میرے وکیل نے میری طرف سے کیا جواب دیا؟ میری طرف سے, آپ کی طرف سے. اس نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اسے چین نہیں آیا, تو پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے اللہ, یہ دنیا کو جہنم بنا دے گا, یہ لڑائیاں کرے گا, یہ غیبت کرے گا, یہ چوری کرے گا, یہ جہالت پھیلائے گا, یہ جھوٹ بولے گا, یہ بے ایمانی کرے گا, یہ لڑائیاں کرے گا, یہ مذہب کے نام پہ لوگوں کے سر کاٹے گا. میرے اللہ نے کیا میری وکالت کی, کیا جملہ بولا؟ کہا جو میرا ہوگا, جو میرا ہوگا وہ نہیں کرے گا جو تم کہہ رہے ہو. جو تمہارا ہوگا, جو تمہارے نقش قدم پہ چلے گا, وہ کرے گا جو تم کہہ رہے ہو. اللہ کے ان الفاظ کی ہم سے الوکیل کہتے ہیں. اب ذرا ایک بات سوچئے, آپ میں سے بہت سارے لوگ یا سارے برانڈ کو جانتے ہوں گے. کوئی برانڈ, زندگی میں کوئی برانڈ, جب آپ برانڈ پہن لیں یا دیکھ لیں یا خرید لیں یا کسی کو پہنا دیکھیں, تو آپ برانڈ کی تمام تر خصوصیات آپ کو پتہ ہوتی ہیں. اس برانڈ میں یہ خصوصیت ہے, یہ اتنا چلے گا, اس کی یہ قیمت ہوتی ہے. جو کائنات کا سب سے بڑا برانڈ ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. جب آپ چھوٹا سا برانڈ پہن کر اتنے کانفیڈنٹ ہیں, تو اللہ کے برانڈ کے ہاتھوں بننے پر اب اتنے قابل فخر کیوں نہیں ہیں؟ اس سے بڑا تو برانڈ ہی کائنات میں نہ کوئی ہو سکتا ہے, نہ ہوگا, نہ کبھی آیا تھا, نہ کبھی آئے گا. تو میرے لیے کتنی بڑی سیلف اویئرنیس ہے کہ مجھے کسی عام انسان نے کسی عام مشین پر, کسی عام حالات میں, کسی عام کام کے لیے پیدا نہیں کیا. مجھے اللہ کی ذات نے خاص ماحول میں, خاص کام کے لیے, خاص انداز میں, خاص طرح سے پیدا کیا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو. مت سوچئے آپ کا قد کتنا ہے, آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کی آنکھیں کیسی ہیں, آپ کا کمپلیکشن کیسا ہے, آپ کے ہونٹ کیسے ہیں, آپ کے بال کیسے ہیں, آپ کی فزیک کیسی ہے. کبھی بھی کوئی تخلیق کرنے والا اپنی تخلیق میں کوئی خامی یا کمی نہیں چھوڑتا. یہ جس نے یہ پینٹنگز بنائی, جس نے یہ لیٹر لکھا, جس نے یہ یوٹیوب کے کلپ بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے کمی چھوڑی ہے کوئی؟ جس نے یہ بنایا اس نے کمی چھوڑی ہے, جس نے یہ بنایا اس نے کمی چھوڑی. تو جتنا بڑا برانڈ بنانے والا ہے اللہ, کیا اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے بناتے ہوئے کمی چھوڑی ہوگی؟ اور جو کمی اگر اس نے چھوڑی ہوگی وہ تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے چھوڑی ہوگی, دیکھو میں نے تمہیں سب کچھ دیا, اس کو نہیں دیا. جس کو نہیں دیا وہ شکر ادا کر رہا, تجھے سب دیا تو نہیں کر رہا. وہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے اس کو بھیجا. کسی کی اللہ نے آنکھیں لے لی, بصارت, کسی کے کان لے لیے اگر اللہ نے, کسی کے پیدائشی طور پر اگر اللہ نے ایک ٹانگ سے, ایک بازو سے محروم دنیا میں اسپیشلی ایبلڈ کر کے بھیج دیا, تو دراصل اس انسان کو تو اللہ نے آزمائش دی دوسروں کو دکھانے کے لیے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے نا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھا, انہوں نے رونا شروع کر دیا, اللہ میں نماز کیسے پڑھوں گا. دیکھا تو ایک شخص دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ رینگتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, یہ آپ تیری یاد کر رہا ہے, میں کتنا بد نصیب ہوں کہ پاؤں میں کانٹا چبھا اور تجھے بھول گیا. تو ہم اسے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا تخلیق کار اللہ کی ذات ہے. یہ ہمیں اس دنیا میں ایسے نہیں اس نے بھیج دیا کہ جاؤ اس کو بھی پیدا کر دو. کیا کوئی کمہار بلا وجہ کو برتن بنا کے پھینک دے گا مارکیٹ میں؟ کیا کوئی کپڑے کی فیکٹری والا بلا وجہ کپڑا بنا کر بھیج دے گا فیکٹری میں؟ تو کیا اللہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بلا وجہ بنا کر بھیج دیا ہو؟ دنیا میں کتنی آبادی ہے؟ 8 یا 9 ملین جتنی بھی ہے. کیا کسی ایک شخص کا دوسرے شخص سے تھم امپریشن ملتا ہے؟ کتنی جگہ ہے یہ؟ کتنی جگہ ہے؟ 1 انچ 1.5 انچ ہوگا. یہ تو بہت بڑی جگہ, چھوڑ دیتے ہیں اس کو. آنکھ میں ایک جگہ ہوتی ہے, ریٹینا کہتے ہیں اس کو. جب آپ باہر جاتے ہیں امریکہ, یورپ, تو آپ کے آنکھ میں ریٹینا چیک کرتے ہیں.
وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, مشین سے نظر آتا ہے. کسی انسان کا ریٹینا 9 ارب میں سے دوسرے سے نہیں ملتا, تو کیا 5 فٹ 4 انچ کا بندہ یا لڑکی دوسرے سے مل سکتی ہے کائنات میں؟ کیا خالق کا سانچہ ہے, جتنی دنیا بنائی یونیک بنائی, منفرد بنائی, الگ بنائی. جب بنانے والے نے ہر ایک کو الگ بنایا تو ہر ایک کا کام بھی تو الگ بنایا ہوگا. جو میں کر سکتا ہوں پرفیکشن سے, وہ یہ نہیں کر سکتی. جو یہ کر سکتی ہیں پرفیکشن سے, میں نہیں کر سکتا. بابا فیض کہتے ہیں, فیض احمد فیض, جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں. بزرگوں کو کہتے ہیں اسلاف, بڑوں کو. جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں, مجھ سا بھی مگر یہاں کون رہا ہے. کوئی میرے جیسا بھی تو کائنات میں نہیں آیا. اگر آیا ہوتا تو مجھے کیوں بناتا اللہ. تو میں دنیا میں یونیک ہوں, منفرد ہوں. اسی لیے فیض نے دوبارہ کہا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے, لیکن شیریں فرہاد والا فرہاد ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نہر کھود دی تھی اس نے دودھ کی. کہا جاتا ہے ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے, لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. ہم جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا دوبارہ. ہم بھی ایک ہی ہیں کائنات میں, نشر مقرر نہیں ہیں. سو اپنے آپ کو سیلف اویئرنس یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ صرف میں ہوں پوری کائنات میں. میرے جیسا پوری کائنات میں اور کوئی نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. تو جب میں ایک ہوں تو میرا کام بھی ایک الگ اور منفرد ہوگا, جو کائنات میں کوئی اس پرفیکشن سے نہیں کر سکتا جس پرفیکشن سے میں کر سکتا ہوں. I believe that self-awareness is the secret weapon of successful people. جینی کرٹن کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے, یا میرا یقین ہے, میرا عقیدہ ہے کہ سیلف اویئرنیس سب سے بڑا کامیاب لوگوں کا چھپا ہوا ہتھیار ہے. دنیا میں ہر وہ شخص جس کو اپنے بارے میں اویئرنیس ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہی کامیاب ہے. جس کو اپنے بارے میں ذرا شک ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. ہم اپنے بارے میں پوری زندگی شک کرتے رہتے ہیں. کین آئی ڈو دیٹ, کیا میں یہ کر سکتا. آپ یہاں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کیا مجھے اسکالرشپ مل جائے گا. میں جب پاکستان آرمی میں پہلا زندگی کا ٹیسٹ دیا, پاکستان پولیس میں, پنجاب پولیس میں, دوسرا دیا پاکستان آرمی میں, تیسرا دیا CSS میں جب ٹرائی کی پہلی, تینوں بار میرے نانا جو کہ ICS آفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا بیٹے ہاؤ مینی سیٹس آر اویلیبل ان پاکستان پولیس, پنجاب پولیس میں کتنی سیٹیں آئی ہیں. میں نے کہا نانا 500 سیٹیں آئی ہیں. مسکرا کر کہنے لگے دیر از اونلی 1 post available and there is only 1 candidate named کاشف فراز احمد. ایک سیٹ ہے, ایک بندہ ہے, you have to prove that. بھول جاؤ 500 کو. نیکسٹ ٹائم پاکستان آرمی میں گیا, انہوں نے کہا how many seats are available in پاکستان آرمی as captain. میں نے کہا بابا 5 ہیں. کہنے لگے بیٹا ایک ہی ہے اور ایک ہی تم ہو. prove yourself that you are the most suitable person for this post. جب میں CSS کے لیے جا رہا تھا تو بابا نے کہا بیٹا کتنی سیٹیں ہیں. میں نے کہا 192. کہتے سبق یاد ہے. میں نے کہا نانا اب تو پوری زندگی نہیں بھولے گا, ایک ہی ہے, میرے لیے ہے, مجھے پروو کرنا ہے. کین یو امیجن, میں نے تینوں دفعہ پاکستان ٹاپ کیا. کیوں؟ میں لائق تھا, میں تو اسپورٹس مین تھا. گورنمنٹ کالج لاہور میں فرسٹ ایئر میں میں نے کرکٹ اور بیڈمنٹن کی بیس پہ داخلہ لیا, میرا میرٹ نہیں آیا. میں تو FSC میں نے اسپورٹس کے اوپر کی. اس زمانے میں سائنس میں بھی اسپورٹس کا کوٹا ہوا کرتا تھا. پھر کیا ہوا, ایک استاد نے گراؤنڈ میں سے, اوول گراؤنڈ, آپ میں سے جو GC دیکھا یا پڑھتے ہیں یا گئے ہیں, اوول گراؤنڈ میں اس زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے ہم. اس زمانے میں ہمیں MA کالج والا گراؤنڈ نہیں ملا تھا ابھی. تو وہاں پر کرکٹ کھیل کے ایک استاد نے ایسے کر کے سیلف اویئرنیس جگا دی. میں ایک بال پکڑنے کے لیے باؤنڈری کی طرف بھاگا. آئی واز کیپٹن آف کرکٹ ٹیم آف گورنمنٹ کالج. تو انہوں نے کہا بیٹے پڑھا کرو. میں نے دیکھا کہ شلوار قمیض میں ملبوس بوڑھا سا بندہ بیچارہ بابا سا مجھے کہہ رہا پڑھا کرو. میں نے کہا دماغ خراب ٹھیک ہے تمہارا, جیسے اسپورٹس مین ہوتے ہیں بات میں, دماغ ٹھیک ہے تمہارا, میں کرکٹ کا کیپٹن ہوں, مجھے ٹیم میں جانا ہے, تم مجھے کہہ رہا پڑھا کرو. اس شخص نے 1 مہینے تک لگاتار وہیں کھڑے ہو کر روزانہ مجھے یہ کہنا پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو. جب میں ان کے گھر گیا, لمبی کہانی ہے, کبھی زندگی میں موقع ملا آپ کو سناؤں گا, یا ٹی وی کا پروگرام ہے مارننگ ود فضا, اس میں لکھیے گا میرا نام تو آ جائے گی, وہاں میں نے سنائی ہوئی ایک دن ساری کی ساری. اس شخص نے میرا بازو پکڑا, مجھے کتابیں دیں اور اس نے پڑھنے کی طرف لگا دیا. وہ بچہ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں اسپورٹس بیس پر آیا تھا, وہی بچہ گریجویشن میں, ماسٹرز میں, MPhil میں, PhD میں, پوسٹ ڈاک میں, کیپٹن میں, پولیس انسپیکٹر میں اور CSS میں پہلی پوزیشن لیتا ہے. کس وجہ سے؟
اس لیے نہیں کہ وہ لائق بہت تھا، ذہین بہت تھا، محنتی بہت تھا، اس وجہ سے کہ اس کو کسی نے سیلف اویئر کر دیا، بتا دیا کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا، اسے یہی پتا تھا میں کھیل سکتا ہوں، مجھے بیڈمنٹن آتی ہے، چیس آتی ہے، کرکٹ آتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا ہتھیار اگر آپ کو پتا ہو آپ کر کیا سکتے ہیں۔ اور اوپرا ونفرے آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی ٹی وی اینکر ہے، خربوں اربوں ڈالر کی مالک ہے، اکیلی، بلیک ہے، امریکن ہے، اس کے پروگرامز جو ہیں وہ کروڑوں اربوں لوگ سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ڈز ناٹ میٹر ہو یو آر، ویئر یو کم فرام، دا ایبلٹی ٹو ٹرمف بگنس ود یو آلویز۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کون ہیں، اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا گاؤں کیا ہے، شہر کیا ہے، گھر کیا ہے، آپ کی بستی کون سی ہے، آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کتنے امیر ہیں، کتنے، کوئی غرض نہیں۔ وہ کہتی کامیابی ہمیشہ آپ کے اندر سے آتی ہے، اٹ کمز بگنز ود یو۔ ہمیشہ آپ اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھتے ہیں، خود پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ سو اسی کے اوپر آپ دیکھیں جو ہمارے ہیروز ہیں، دیکھیے البرٹ آئنسٹائن کیا کہتا ہے، گوئٹے کیا کہتا ہے، ارسطوٹل کیا کہتا ہے، دیکھیے بروس لی کیا کہتا ہے، ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایز سون ایز یو ٹرسٹ یور سیلف یو ول نو ہاؤ ٹو لیو۔ گوئٹے کہتا ہے، اتنا بڑا جرمن شاعر جس کی شاعری کو کاپی کر کے علامہ محمد اقبال نے جواب بھی دیا اور لکھا بھی گوئٹے کے اوپر، پوری نظمیں لکھی گوئٹے پہ۔ وہ کہتا ہے جو ہی آپ یہ جان جاتے ہیں کہ خود پر اعتماد کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے جینا کیسے ہے۔ یہ زندگی سکھاتا ہے خود پہ بھروسہ کرنا۔ وہ کہتا ہے ایگو از اکول ٹو 1/نالج، جتنا علم ہے اسے ایک پر تقسیم کریں تو آپ کی انا آ جاتی ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات اس نے کی، وہ کہتا ہے مور دا نالج لرن دا ایگو، لرن دی نالج ناٹ دی، کیا ہے، ایگو۔ آپ بولیے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا یہاں سے۔ مور دی نالج، جتنا علم ہوگا اتنی انا، میں آپ میں کم ہوگی، عاجزی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، وہ کہتے ہیں رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ عاجزی کو دل میں جا دیتا ہے۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ عاجزی کو دل میں جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے۔ پانڈا جڑا خالی ہوئے نا وہ زیادہ واجد ہے۔ جس انسان میں کچھ نہ ہو، میں، جس کو اللہ تعالیٰ اتنے رتبہ دے دے، اعلیٰ مقام، وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ وہی وہ کہہ رہا ہے کہ سیلف اویئرنس یہ ہے کہ سب کچھ کر کے بھی عاجز رہنا ہے۔ ارسطوٹل کیا کہتا ہے، نوئنگ یور سیلف از دا بگننگ آف آل وزڈم۔ دنیا کی تمام حکمت، علم، تمام خزانے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ خود کو جاننے سے، کہ آپ اپنے آپ کو جان جائیں۔ وداؤٹ سیلف اویئرنس وی آر ایز بیبیز ان دا کریڈلز۔ ایسے ہی ہے اگر ہم خود کو نہیں جانتے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے ماں کی گود میں تھے، تو آج بھی آپ ماں کی گود میں ہیں، نہ اس وقت آپ جانتے تھے آپ کیا ہیں، نہ آج آپ جانتے ہیں۔ بروس لی جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا اپنی سکل کے ذریعے سے، جو جوڈو کراٹے کی تھی، وہ کیا کہتا ہے، آلویز بی یور سیلف، ایکسپریس یور سیلف، ہیو فیتھ ان یور سیلف، ڈو ناٹ گو آؤٹ اینڈ لک فار اے سکسیسفل پرسنالٹی اینڈ، کہتا ہے لوگوں، کامیاب لوگوں کو دیکھ کر ان کے ڈپلیکیٹ بننے کی بجائے خود پہ اعتماد کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، خود کچھ کر کے دکھاؤ، اپنا آپ ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا علامہ اقبال نے خوبصورت کہا، فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کہیں نہیں کہا کہ دنیا میں ڈوب کر، دنیا کو دیکھ کر، سیر کر کے، واک کر کے، ایکسفورڈ پڑھ کے، کیمبرج پڑھ کے، میری طرح نارتھ کیرولینا اور یارک ولی اور مناش پڑھ کے، نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کیا میں اور آپ اپنے ہیں؟ اگر اپنے ہیں تو خود پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ سیلف اویئر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں پتا کہ ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں؟ چنگیز خان کا نام سنا؟ کیا سنا اس کے بارے میں؟ کیا بیٹا؟ منگول، ظالم منگول، یہ سنا اس کے بارے میں؟ یہ نہیں سنا کہ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی؟ جب مرنے لگا ہلاکو خان کو بلایا، نواسا تھا اس کا ہلاکو خان۔ جانتے ہیں اسے کیا کہا؟ میرے پیارے نواسے، کیا تو نے اپنے نانوں کو کبھی زندگی میں کسی ڈرتے دیکھا؟ اس نے نانا میں نے آپ کو کبھی کسی ڈرتے نہیں دیکھا۔ کہتا آج مرتے وقت اسے سچ بولوں گا۔ ہیرلڈ لیم کی کتاب پڑھی ہے، ہیرلڈ لیم، چنگیز خان، اس میں لکھا ہے سارا واقعہ۔
کہا بیٹے آج میں تجھے بتا کے مروں گا، میں ایک شخص سے زندگی میں بہت ڈرتا تھا۔ کہا نانا وہ کون شخص ہے؟ ہم تو آج تک آپ کو ڈرتے دیکھا۔ کہا میں بہادر انسان سے بہت ڈرتا تھا۔ بہادر انسان سمندر کا رخ بدل دیتا ہے، پہاڑوں کو میدان بنا دیتا ہے اور میدان کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بیٹا جب کوئی بہادر انسان ملے جو خود پہ ٹرسٹ کرتا ہو، اس کی عزت کرنا، اس سے لڑنا نہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ظالم ترین منگول بادشاہ جس کو صرف ایک شوق تھا لوگوں کے سر کاٹ کے محل تعمیر کرنے کا، وہ بھی مرتے مرتے کہتا ہے کہ ٹرسٹ یور سیلف، بہادر انسان کی عزت کرنی ہے۔ بہادر کون ہوتا ہے؟ جو سیلف اویئر ہوتا ہے، خود کو جانتا ہے، خود کو پہچانتا ہے۔ تھامس کارلائل آپ جانتے ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، وہ کہتے ہیں دا گریٹسٹ آف فالٹ از ٹو بی کانشیس آف نن۔ سب سے بڑا انسان کا نقصان یہ ہے، فالٹ یہ ہے، غلطی یہ ہے کہ اس سے کسی بات کا شعور ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، پتہ ہی کوئی نہ ہو، سیلف اویئر ہی نہ ہو، اپنے بارے میں جانتا ہی نہ ہو۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ سیلف کانسیپٹس کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ پہلی جو میں نے کہا ہو آر یو، پھر ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے 4 کمپوننٹس ہیں جو آج میں آپ کو چاروں بتاؤں گا: سیلف اسٹیم، باڈی امیج، پرسنل آئیڈینٹی، رول پرفارمنس۔ پھر اس کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے سیلف کنسیپٹ کے اوپر، اور پازیٹیو سیلف کنسیپٹ یا اویئرنیس کہتے کس کو ہیں، اسے امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ آج آپ کو ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 ہے سیلف کنسیپٹ۔ آپ اپنے بارے میں کنسیپٹ لے کر شیشہ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میرا قد نہیں ٹھیک، میرا رنگ نہیں ٹھیک، میری آنکھیں، اور پھر آپ خود کو کمپیرزن کرتے ہیں مختلف اداکار اور اداکاراؤں کے ساتھ، ماڈلز کے ساتھ، آئیڈیلز کے ساتھ، جو بھی آپ کے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف اداکار ہو، کوئی پلیئر ہو سکتا ہے، کوئی استاد ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو کیا اپنی اور اپنے خالق دونوں کی نعوذ باللہ انسلٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ بنانے والے کی بھی، جس نے آپ کو بنایا اور بنا کر اسے اچھا لگا میں ایسا بناؤں، ایک جب وہ بنا رہا ہوگا اس نے سوچا ہوگا یار ایک چھوٹے سے قد کے، کالے سے رنگ کے، گھنگریالے سے باروں والا بھی بناتا ہوں، تو اس کا مطلب مجھے اپنے تخلیق کار کے تخلیق کے اوپر ناز ہی نہیں ہے، فخر ہی نہیں ہے، مان ہی نہیں ہے۔ کروڑوں خلیوں میں سے ایک تھا جس نے مجھے پیدا کیا، اربوں خربوں میں سے ایک تھا، ایک سپرم گیا اور میں پیدا ہو گیا، اور وہ تھا جسے اللہ نے میرے لیے چنا، اور میں اس چننے کے اوپر اللہ پہ راضی نہیں ہوں کہ میں دنیا میں آ گیا۔ سیلف کنسیپٹ ریفرز ٹو یور سبجیکٹو ڈسکرپشن آف ہاؤ یو تھنک یو آر۔ اپنے بارے میں ایک سبجیکٹو سی اپروچ کہ میں ایسا دکھتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ کیسا دکھتے ہیں؟ جیسا آپ خود کو دیکھتے ہیں۔ جیسا آپ خود کو دیکھیں گے آپ ویسا ہی دکھیں گے، ویسا ہی دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ خود کو جب آپ اپنی نظر میں اچھا دکھنا شروع ہو جائیں گے، آپ دنیا کو اچھا دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ خالق نے آپ کو ایک خوبی تھوڑا دی ہے یار، رنگ ایک خوبی ہے، قد ایک خوبی ہے، بال ایک خوبی ہے، آنکھیں ایک خوبی ہے، چیکس ایک خوبی ہے، ناک ایک خوبی ہے، ہونٹ ایک خوبی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر دنیا میں کتنا کچھ ہے، سٹریس مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے، کمیونیکیشن سکل ہے، بولتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، خدمت کیسے کرتے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں، حوصلہ کیسا ہے، بہادر، کتنی خوبیاں اور ہیں بھئی، وہ پیدا کر لو، وہ پیدا کر لو۔ کیا ایک خوبی چھن جانے سے یا 2 چھن جانے سے یہ کہاں ہو گیا کہ سیلف کنسیپٹ ہی اپنا زیرو کر لیں، میں کچھ نہیں، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دینا۔ آج کا سبق یہ ہے، آپ اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں کائنات بھی آپ کے بارے میں وہی سوچتی ہے۔ آج آپ اپنے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں، کائنات آپ کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دے گی۔ سیلف امیج کیا ہے؟ از یور ویو آف یور سیلف ان پرٹیکولر سچویشن۔ کسی خاص مقام پر، جگہ پر، واقع میں آپ جس طرح سے خود کو پیش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں ویسے ہی آپ ہیں۔ آپ سوچتے ہیں لڑائی میں یار میں تو چپ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، یہی آپ کا سیلف امیج ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہاں پر 100 لوگوں میں بیٹھا ہوں گا، میں نے نہیں کوئی سوال کرنا، چپ کر کے بیٹھا، غلط نہ بات ہو جائے، یہی آپ کا سیلف امیج ہے۔ آپ سوچتے ہیں نہیں میں بات کروں گا، میں اپنی بات کروں، غلط ہو جائے پھر کیا ہوا، میں کروں گا، یہ آپ کا سیلف امیج ہے۔ جس پوزیشن پہ، جس سچویشن میں، جن حالات میں، جس انوائرمنٹ میں آپ نے ڈیسیژن لے لیا کہ میں یہ ہوں، وہی آپ کا سیلف امیج بن جاتا ہے۔ اس سیلف امیج کو جتنا انہانس کر سکتے ہیں انہانس کیجئے، مت ڈریے دنیا سے۔ بعض اوقات آپ کا ڈرنے والا سوال سب سے اہم سوال ہوتا ہے پورے ہال میں۔ بعض اوقات آپ کی بات سب سے اچھی بات ہوتی ہے جس کو ڈر کے آپ بیان نہیں کر رہے ہوتے اس وقت،
کیا ہو جائے گا؟ زیادہ غلط ہو جائے گی نا. تو غلط تو بہت بہت بڑے سائنسدانوں کی تھیوریز غلط ہو جاتی ہیں, سائنسدانوں کے تجربات غلط ہو جاتے ہیں, آپ کے والدین کا کوئی فیصلہ غلط ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب تک ہم غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے زندہ ہیں کچھ بھی غلط نہیں ہے. آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے, درگزر کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہو جاؤ, دوبارہ کرو, غلطی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اب سیلف کنسپٹ کے بارے میں دو نظریات ہیں. ایک ہے کارل راجر کا نظریہ, وہ کہتا ہے سیلف کنسپٹ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے. پہلا سیلف امیج, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا, ہاؤ یو سی یور سیلف. ایک شخص اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بھیانک نظر آتا ہے اپنا آپ, اس کا سیلف امیج ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کو ایسا ہی دیکھا. یہ اس کی سب سے بڑی نشانی کہہ لیں, یا اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے چہرے پہ کوئی ایک چھالا نکلے نا, دانا نکلے, ہمیں بہت بڑا لگتا ہے شیشے میں, ہو رہا ہے, کی ہو گیا. اچھا, کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا دنیا میں, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی, کوئی سارا دن کہتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا تمہارے, لیکن ہمیں فیل بہت ہو رہا تھا, بیکاز سیلف امیج میں ہم نے سوچ لیا یار یہ کیا ہو گیا میرے, یار یہ میرے نشان کیوں پڑ گیا. کسی کو پرواہ ہی نہیں اس نشان کی جس کی آپ کو اتنی پرواہ ہے. سو سیلف امیج جیسا آپ رکھیں گے ویسا ہی بن جائے گا. سیلف ورتھ, ہاؤ یو ویلیو یور سیلف. اب آپ گھر میں ہیں اپنے, تو دو چار بہن بھائی بھی آپ کے ہوں گے, یا ایون آپ اکلوتے بھی ہیں, جو ویلیو آپ گھر میں اپنی سمجھتے ہیں وہی بن جائے. اگر آپ کہتے ہیں میں تو ایسی ہوں, میں نہ بھی ہوتی دنیا میں تو کیا تھا. کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اپنی تخلیق کرنے والے پہ آپ الزام دھر رہے ہیں کہ میں نہ بھی ہوتا. اس نے تو بنائی خاص کام کے لیے, وہ کام جو صرف آپ کر سکتے ہیں, کوئی دنیا میں اور کر نہیں سکتا. پچھلے دنوں میری افطار ٹرانسمیشن میں خواجہ سرا آئے, تلسی بٹ ان کا نام ہے. ان کے 6 بہن بھائی تھے, 6 کے 6 ماں کو چھوڑ کے الگ ہو گئے, اور ماں کو سمجھالا تو کس نے؟ ٹرانسجینڈر نے. میں نے کہا آج پتا چلا تجھے ٹرانسجینڈر کیوں بنایا. اگر آج تو بھی شادی کر کے الگ ہو جاتا تو اس ماں کو کون سنبھالتا؟ خالق نے بتا دیا کہ جب میں کسی شخص سے کوئی چیز چھینتا ہوں تو اس کو ماں جیسی نعمت بھی دے دیتا ہوں. اس کی ماں بھری نشریات میں لائیو میں اس کو دعائیں دے رہی تھی, جب نارمل بچے چھوڑ گئے اس نے مجھے سنبھالا. یہ ہے آپ کی سیلف ورتھ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ مت سوچئے کہ میں نے اپنے والدین کے لیے, ملک و ملت کے لیے کچھ نہیں کیا. یو آر ڈوئنگ, یہاں بیٹھے ہیں آپ کا ثابت کر رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں آپ, آگے چل کر آپ اور اچھا کرتے چلے جائیں گے. یہ آپ کی سیلف ورتھ ہے. پھر آئیڈیل سیلف, ہو یو وانٹ ٹو بی, بننا کیا چاہتے ہیں. بس اس پہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, پلیز اپنے آئیڈیل اچھے رکھیے, پلیز اپنے آئیڈیل اچھے رکھیے. یہ جو آپ نے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں نا, اس کو ذرا تھوڑا سا ریوزٹ کیجئے. کیا یہ آئیڈیل بننے والے ہیں, یا وہی ذات آئیڈیل بننے والی ہیں جسے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں؟ کیا وہی ہستیاں ہیں جن کو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں؟ کیا وہ ہستیاں آئیڈیل بننے والی ہیں؟ کیا خالد بن ولید ایک بڑا سپہ سالار تھا, یا ہٹلر ایک بڑا سپہ سالار ہے؟ ذرا کبھی موازنہ تو کر کے دیکھیے. تو آئیڈیل تو اپنے چینج کیجئے. جب تک آپ اپنے آئیڈیل کے مطابق نہیں چلیں گے, کبھی آپ کا سیلف کنسپٹ اور سیلف امیج ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی, اس کے 4 پہلو یا کمپوننٹس ہیں, 4 کمپوننٹس ہیں. پہلا سیلف اسٹیم ہے, دوسرا باڈی امیج ہے, تیسرا رول پرفارمنس ہے, چوتھا پرسنالٹی آئیڈینٹی ہے آپ کی. ایک ایک کو میں آپ کو باری باری سمجھاتا ہوں کیا ہوتی ہے اور کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے. سیلف اسٹیم کیا ہے؟ پلاٹو کہتا ہے the first and best victory is to conquer self. دنیا کی جو سب سے مشکل جنگ ہے اور سب سے اچھی فتح ہے وہ خود کو جیتنا ہے. جب اندر سے آواز آئے تم نہیں کر سکتے, اسے کہنا بکواس نہ کرو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ ادھر, میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں, I will do that. ابھی تم دیکھنا بھی ہونے لگا. یہ وہ آپ نے بڑی ایک پرانی کہاوت حکایت سنی ہوگی کہ ایک چھوٹا بچہ تھا 4-5 سال کا, اس کا ایک بھائی تھا 6-7 سال کا, دونوں جنگل میں کھیل رہے تھے. بڑا بھائی جو ہے وہ کنویں میں گر گیا, چھوٹے بھائی نے اس کو رسی کھینچ کے نکالا کنویں سے. جب دونوں گاؤں میں آئے تو بڑے بھائی نے گاؤں والوں کو بتایا کہ آج میں کنویں میں گر گیا تھا, اس چھوٹے بھائی نے 4-5 سال کے نے رسی کھینچ کے مجھے باہر نکالا. پورے گاؤں میں کسی نے یقین نہیں کیا کہ بکواس کرتا ہے, 4-5 سال کا بچہ 7 سال کے بچے کو کیسے کھینچ کے نکال سکتا ہے. ایک بوڑھا بزرگ آیا, اس نے کہا مجھے یقین ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا بابا جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 4-5 سال کا بچہ 6-7 سال کے بچے کو کنویں سے کھینچ کے نکال لے؟ انہوں نے کہا ممکن ہے. کہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے کہ جب یہ کنویں میں پھینک کر رسا کھینچ رہا تھا اسے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا تم نہیں کر سکتے.
یہ ہم ہیں زمانے والے جو دوسرے کو کہہ کر کے تم نہیں کر سکتے وہ بھی سمجھنا شروع ہوتا ہے آئی کانٹ ڈو، میں نہیں کر سکتا، سارے کہہ رہے میں نہیں کر سکتا. یہی تو وقت ہوتا ہے جب سارے کہہ رہے تم نہیں کر سکتے تو اسے کر کے دکھانا کہ یس میں کر سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی عمر تھی 6 سال، بڑے غور سے سنیے گا. اس کی عمر تھی 6 سال، کالی تھی، کالی ہبشن نہیں ہوتی امریکہ میں، 6 سال کی بچی. اس کے پاپا جو تھے وہ ٹینس کورٹ میں ملازمت کرتے تھے، صفائی کام کرتے تھے. ایک دن اس بابا کہتی بابا میں دیکھنا چاہتی ہوں اب نوکری کہاں کرتے، جیسے میں اور آپ اپنے باپ اور اماں کے ساتھ کہیں چلے جائیں. وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹینس کورٹ میں آ گئی، امریکہ کی بات ہے. ایک بال آ کے گرا، گورے کھیل رہے تھے انگریز. بچی نے بال اٹھایا پھینکنے کے لیے، گورا آ کر کہتا یو بلیک ڈرٹی گرل ڈونٹ ٹچ مائی بال. تم کالی بھدی لڑکی میری بال کو ہاتھ مت لگاؤ. بال بچی کے ہاتھ سے ایسے پھسل گیا، مگر قربان جائیں اس خالق کے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا. او گاڈ، چیخی او گاڈ. کہتی ہے اپنی کتاب میں، مجھے وہاں سے روشنی نظر آئی. میں نے واپسی میں کہا بابا میں ٹینس کھیلنا چاہتی ہوں. اس نے کہا بیٹی دماغ ٹھیک ہے تمہارا، ٹینس کا جو بال ہے نا، گیند، وہ میری مہینے کی تنخواہ سے زیادہ قیمتی ہے. کہتی میں نے جاتے جاتے ٹرام بس کی ونڈو میں سے اوپر کہا او گاڈ. کہتی مجھے پھر روشنی نظر آئی. میں نے کہا بابا جب آپ کے کورٹ میں، آپ کے کلب میں بال پھٹ جاتے ہیں، ریکٹ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہم پھینک دیتے ہیں اسٹور میں، اسٹور سے پھر بک جاتے ہیں. کہتی کیا یہ لیگل ہوگا کہ آپ وہ گھر لے آئیں؟ اس نے کہا ہاں وہ تو ردی ہوتی ہے. کہتی کل سے لے آئیے گا. اگلے دن سے اس کا باپ جو بال پھٹے تھے، ریکٹ ٹوٹے تھے، وہ لے آیا. اس بچی نے ان بالز کے اندر کپڑے رکھ کے ٹکڑے اس کو سی لیا، اور جو ریکٹ تھے ان کو کپڑے سے زور سے باندھ کے بنا لیا. 1 مہینے کے بعد بچی کے پاس 40-50 بال اور 10-12 ریکٹ ہو گئے. اب پرابلم یہ تھا کہ کالی تھی، اس سے کھیلتا کوئی نہیں تھا. جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ پھر آسمان کو دیکھا. او گاڈ واٹ شوڈ آئی ڈو؟ کہتی پھر مجھے روشنی نظر آئی، میں نے دیوار سے کھیلنا شروع کر دیا. اور لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ دیوار کی ایک بڑی خوبی ہے، جتنی زور سے ہٹ کرو اتنی زور سے بال واپس آتا ہے. کہتی 4-5 سال کے اندر اندر میں ایک دیوار کی طرح بن گئی. بال آتا میں ایسے ہٹ کرتی ہے، دیوار ہٹ کرتی ہے. اس بچی نے 17 سال 9 ماہ 21 دن کی عمر میں پہلا گرینڈ سلیم ورلڈ برٹش چیمپئن شپ جیتا. اور جو ہی جیتا گولڈ میڈل ملا، کپ ملا سونے کا. اٹھایا اپنا بیگ لیا، جہاز پہ بیٹھی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. نیٹ پہ جا کر دیکھیے گا، یوٹیوب پہ، سیدھی بھاگی امریکہ، اسی انگریز کے گھر، وہ جس نے اس کو انسلٹ ڈسرسپیکٹ کیا تھا. سارا میڈیا اس کے پیچھے، بچی کے ورلڈ چیمپئن کدھر بھاگی جا رہی ہے، بات ہی نہیں سن رہی کسی کی. CNN، BBC، فاکس نیوز، ساری دنیا، الجزیرہ، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیل دے رہی ہے اس انگریز کے گھر. انگریز کے ملازم نے آکا یس، کہتی I want to meet Mr. مائیکل براؤن. اب سارے جہان کو پتا چل چکا تھا یہ بچی ورلڈ چیمپئن ہے. مائیکل براؤن باہر آتا ہے، اسے بھی پتا چل چکا تھا میرے ملازم کالے کی بیٹی ورلڈ چیمپئن بن گئی. جانتے ہیں اسے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے سر I am here to tell you that I am not a black dirty girl, I am a world champion. بس اتنا کہہ کر جب واپس آئی تو تمام صحافیوں نے کہا میڈم what brings you here, what are you doing here, you must be in UK and you are standing on the soil of USA. اور یہ کون ہے انگریز سے، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جواب سنیے. سر I have been waited for 11 years 9 months and 21 days to reply this gentleman that I am not a black dirty girl. مجھے 11 سال 9 ماہ اور 21 دن لگے اس انگریز کو بتانے میں کہ میں کالی بھدی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک ورلڈ چیمپئن ہوں. ان کا ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ، تم نے یہ کیا کیسے؟ کمال جواب دیتی. کہتی when people say that your dreams are crazy, show them what crazy dreams can do. جب لوگ تمہیں کہیں کہ اس کے خواب تو پاگل پن لگتے ہیں، اسے کر کے دکھاؤ پاگل کیا کر سکتے ہیں. پھر بھی میرے جیسا کسی سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا میڈم ایون دین ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ کہتی ہے اوکے جسٹ ڈو اٹ، اٹھو اور کر دو. ایک شخص اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے لفظ سنے، یہ پورا انٹرویو سن رہا تھا. وہ اٹھا، اسے اپنا جہاز تھا اس کا اپنے، اور جہاز لے کر اس خاتون، اس کالی کے گھر گیا. کہتا ہے میم آئی نیڈ یور 3 words, جسٹ ڈو اٹ.
اس کے لیے میں آپ کو $5 بلین دے سکتا ہوں، صرف 3 لفظوں کے لیے۔ اور جانتے ہیں وہ کون تھا؟ نائکے کا مالک تھا۔ آج نائکے دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس کی کمپنی، جو آپ کے سپورٹس اکوپمنٹ بناتی ہے، آپ کے بوٹ بناتی ہے، آپ کے، اس پہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے جسٹ ڈو اٹ۔ اور جانتے ہیں یہ کالی کون تھی؟ جس نے دنیا کے 21 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتے، پھر اسی 6 سال کی بچی نے، کیا نام تھا اس کا؟ اینی ون آف یو؟ 2 بہنیں ہیں، دونوں نے بڑے کپ جیتے، شاباش۔ اس کی آپ آٹوگراف پڑھیے، 6 سال کی بچی نے اپنا سیلف اسٹیم شو کر کے دکھا دیا۔ 11 سال کسی نے کہا کہ تم نے اس وقت انگریز کو کیوں نہیں کہا آئی ایم ناٹ اے بلیک ڈرٹی گرل؟ اس نے کہا ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے بلیک ڈرٹی گرل۔ وہ وقت نہیں تھا اس کو جواب دینے کا۔ 11 سال لگے مجھے جواب دینے میں، کچھ بن کے میں جواب دینا چاہتی تھی۔ اب بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ So self-esteem is a confidence in one's own worth or ability, self-respect. آپ خود کو کیا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو؟ It refers to the way we see and think about ourselves. ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کہاں پہنچ جائیں گے، اور دنیا پیچھے باتیں کرتی رہ جائے گی، لطیفے سناتی رہ جائے گی، طنز کرتی رہ جائے گی، اور ہم کہیں کہ کہیں گزر کے کچھ حاصل کر کے دکھا دیں گے ان کو۔ 10 سٹیپس ہیں، ان سٹیپس کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لو، انہیں اپنی زندگی کا مینیفیسٹو بنا لو، کبھی بھی تم لوگ ناکام نہیں ہوگے۔ پہلا ہے نو یور سیلف، اپنے آپ کو اور اپنی کیپیبلٹیز کو، صلاحیتوں کو، نعمتوں کو، ذہانتوں کو، نالج کو، ایکسپیرینس کو، ایکسپوجر کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے آپ کو کتنی خوبیوں سے نوازا، آپ کتنے کام کر سکتے ہیں اور آپ کتنے نہیں کر رہے ہیں، آپ مس یوز یا انڈر یوز کریں اپنی ابلٹیز کا۔ نمبر 2، انڈرسٹینڈ وٹ میکس یو فیل گریٹ۔ ہر اس چیز سے محبت کیجئے، وقت دیجئے جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے، گریٹ لگتا ہے، جو آپ کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ اٹیچ ہو جائیے اس کے ساتھ، مدد لیجیے اس کی، بات کیجیے اس سے، اس ماحول سے، اس جگہ سے، اس ہستی سے۔ کبھی ان کو مت چھوڑیے، ان کو آئیڈیلائز کیجیے، کیونکہ آپ کو گریٹ فیل ہوتا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ ریکگنائز تھنگز دیٹ گیٹ یو ڈاؤن، ہر وہ چیز جو آپ کو کمزور کرے، آپ کا حوصلہ توڑے، آپ کا کانفیڈنس نیچے لائے، اسے ترک کر دیجیے۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو دور سے سلام کہہ دو۔ چلو وہ آج کل موبائل میں آپ کے زیادہ ہو جائے بوجھ تو کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا لیپ ٹاپ پہ۔ زندگی میں ڈیلیٹ کر دیں ان کو، پھر بھی نہیں نہ ہو رہے تو وہ چلائیں، کیا چلاتے ہیں؟ جس سے مستقل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ کیا اسے کہتے ہیں؟ ریسیٹ، ریبوٹ کریں، لائف کو ریبوٹ کر کے۔ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتا، اٹھا کے اس کو یہ نہر کے آگے پھینک کر آئیں، کیا جی ادھر ریسٹ کرو، تمہاری یہی جگہ ہے۔ سیٹ گولز ٹو اچیو وٹ یو وانٹ، اپنی زندگی میں گول بنا لو۔ اپنی زندگی میں آپ میں سے سارے گول بنا لے کہ میں نے اسی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے تعلیم ممکن پروگرام میں یہیں پر لیکچر دینا کھڑے ہو کے، یہ جہاں آج ڈاکٹر کاشف فراز کھڑا باتیں کر رہا ہے، میں نے یہاں پر کھڑے ہو کر ایسی گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، 2 سال میں آپ یہاں پر، 1 سال میں آپ یہاں پر کھڑے ہوں گے۔ صرف آپ نے گول بنانا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، خالی گول نہیں بنانا، ہارڈ ورک بھی کرنا ہے، جدوجہد بھی کرنی ہے۔ ڈیولپ ٹرسٹنگ فرینڈشپ دیٹ میک یو فیل گڈ، ایسے دوست بناؤ جو حوصلہ دے، جو ہمت دے۔ ایسی سہیلیاں بناؤ جو آپ سے کہیں نہیں نہیں یار تیرے کو نہیں ہونا، تو کمزور ہی ہیں، پڑھائی بھی تیری ٹھیک نہیں، تیری پرسنالٹی بھی نہیں۔ کبھی نہ سنیے ان کی بات، کبھی نہ سنیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ان کی تنقید کو ہمیشہ یہ کہہ کر کہیں اچھا تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر سکتی، چلے میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، یہی تو دکھانا ہے کر کے جب سب کہہ رہے ہوں۔ سو ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں جو نیگیٹیوٹی اینڈ ٹاکسٹی پھیلاتے ہیں، جو آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں، بس دور سے سلام کر دیں ان کو۔ ڈو ناٹ بی افریڈ ٹو آسک فار ہیلپ، کبھی بھی زندگی میں مدد کی خواہش ہو، مدد کی ضرورت ہو، ہیزیٹیٹ نہ کریں، مدد مانگیں، مدد لیں، کوچنگ لیں، جائیں، دھکے کھائیں، جوتوں میں بیٹھیں، بار بار جائیں۔ اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف صاحب، دونوں کا 1 مہینہ میں جوتوں میں بیٹھ کر انتظار کیا، تب مجھے انہوں نے بلا کر کہا بیٹے آؤ کیا مسئلہ ہے۔ 1.5 2 مہینے لگے مجھے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے، تب کہیں جا کر ان کا قرب نصیب ہوا۔ پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اتنا کچھ آپ کو دے دیں، جب دیکھتے ہیں نا ڈٹرمینیشن ہے اس بچے میں، پیشن ہے اس بچے میں، یہ انسلٹ فیل نہیں کرتا، پھر وہ آپ کو اپنا سارا علم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسٹینڈ اپ فار یور بلیفس اینڈ ویلیوز،
جو आज आपने अपना अकीदा बना लिया, यकीन बना लिया, बिलीफ बना लिया, स्टैंड ले लें उसके ऊपर। सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए 8 करोड़, आप कहेंगे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, मेरा ये यकीन है मैं करूंगा। उस बच्ची की तरह जिसे आज आप क्वीन ऑफ ओशन कहते हैं, उस बच्ची को सारी दुनिया ने कहा तुम स्विमिंग नहीं कर सकती, उसने कहा मैं वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। रशियन बच्ची थी वो, गैरेट, जिसपे फिल्म भी बनी है द वुमेन एंड द सी, देखिएगा नहीं देखी तो। उसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जितने रिकॉर्ड बने थे, मर्दों के भी औरतों के भी। और उसने कहा कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि इस जिस्म के साथ जब पूरी दुनिया कहे तुम स्विमिंग नहीं कर सकती तो मैं कर सकती हूं। और फिर हेल्प समवन एल्स, जब अल्लाह आपको ये इस तरह की नेमत दे, अल्लाह आपका साथ दे, तो लोगों की मदद कीजिए, दूसरों को डेवलप कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों का साथ दीजिए, दूसरों का हाथ पकड़िए। किसी एक बच्चे को वहां से उठाकर यहां पोडियम पर ले आइए, समझिए आपने अपना हक अदा कर दिया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस, जो जो आप करते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लीजिए, दूसरों पे ना डालिए इल्जाम। जी मैं इसलिए पास नहीं हुआ, वो सर ने ना नंबर कम दिए थे, वो मैडम मुझसे जेलस है ना, मैडम कहती है ये बड़ी लड़कियों में घूमती रहती है। मत इल्जामात दीजिए अपने साथी को, अपने वालिदैन को, इस मुआशरे को। जिम्मेदारी लीजिए और देखिए कहां पर कमी हुई है, दोबारा उठिए और दोबारा मेहनत कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, प्लीज, ये हाथ जोड़ के कह रहा हूं। जंक फूड में खाने से मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन प्लीज कम खाइए। ये पूरी दुनिया में जगह जगह, अमेरिका में मैं 38 मुल्कों में गया हूं, उनके लिख के लगाया होता है उन्होंने कि हमारे स्टोर के ऊपर वो एनर्जी ड्रिंक्स दस्तयाब नहीं है जो सेहत के लिए खतरनाक हैं। आप और मैं एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप और मैं डब्बे की खुराक खा रहे हैं, आप और मैं डेली जंक फूड खा रहे हैं, जिससे आपकी सेहत खराब हो रही है। सेहत है तो सब कुछ है। हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। घर का सादा खाना खाइए, खाइए जंक फूड, मना नहीं करता, खाइए फास्ट फूड हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, जैसे शौक में खाता कोई। ये जो डेली आदत बना ली आपने एनर्जी ड्रिंक्स पीने की, बोतलें पीने की, शुगर इनटेक कितना ज्यादा होता है, 18 चम्मच शुगर होती है ये जो लाल रंग की आप बोतल पीते हैं, 12 चम्मच शुगर होती है जो आप काले रंग की कोला पीते हैं, 8 होती है जो आप व्हाइट रंग की पीते हैं, और जिसे आप कहते हैं शुगर फ्री, उसमें 2.5 चम्मच चीनी के बराबर चीनी होती है। और वो आपको अंदाजा नहीं कि आपके ब्रेन के साथ क्या कर रही होती है जब उसकी आपको जरूरत नहीं और आप लेते चले जा रहे हैं। उसके बाद है गुड सेल्फ एस्टीम गिव्स यू द करेज, पावर एंड कॉन्फिडेंस। 3 चीजें आपको देगी जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखोगे। वो करेज हौसला देगी, ताकत देगी, कॉन्फिडेंस देगी। जिंदगी में यही 3 चीजें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इकबाल ने कहा यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। यही तलवारें हैं 3 जिनसे आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। बॉडी इमेज, ये आपकी थॉट्स एंड फीलिंग के ऊपर है कि आप अपने आप को हीरो समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं, आप हंसेंगे, अगर आप आम जिंदगी में शाहरुख खान और आमिर खान को देख लेना तो आप पास से गुजर जाएंगे, आप रुकेंगे भी नहीं, खुदा की कसम। क्यों मैंने देखा, मैं इसलिए, बल्कि मुझे दुख हुआ कि टिकट खर्च के इनू वेखना है मैं, इहदे नालों ते मेरे महल्ले दा जिहड़ा मोहम्मद दी ज्यादा सोहना है। आप यकीन कीजिए मेरे यहां आ रहे हैं वो कद में, यहाँ वो फिल्मों में कैमरा मार के लगता है कि पता नहीं पूरी दुनिया का सबसे लंबा कद आमिर खान का है और ये सरफरोश फिल्म में पूरे पाकिस्तान को ठीक कर देगा। कतई ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ने आप लोगों को फिल्मी हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत बनाया। आप में से जिसको यकीन नहीं, 24 न्यूज पे मैं नशरियात करता हूं, आ जाइएगा, वहां मेहमान आती हैं हमारी, अगर उनका मुंह धुलवाएं, अब हंस पड़ी है इसलिए आप समझ गए मेरी बात। इसलिए अपने बॉडी इमेज को मत समझिए कि आप हीरो नहीं बन सकते, आप हीरो नहीं, आप हैं जिंदगी में, ऑलरेडी आप लोग हैं। नंबर 3, रोल परफॉर्मेंस। अल्लाह ताला ने जो रोल आपको दिया, एक तालिब इल्म का, एक बाप का, एक मां का, एक बहन का, एक बेटी का, एक शागिर्दा का, जो भी रोल है उसे सक्सेसफुली अदा कीजिए। अल्लाह ने हिसाब लेना है कि तुम्हें एक रोल दिया था, किरदार दिया था, तुमने उस रोल को रोल के रख दिया। कुछ करके दिखा दीजिए इस रोल के अंदर कि इसी रोल में मैं, बात का तो आपने देखा नहीं, फिल्म और ड्रामे में किसी का छोटा सा रोल होता है लेकिन उस छोटे से रोल में वो किरदार अदा कर देता है जो सदियों याद रह जाता है। तो आप भी अपना छोटा सा किरदार बस जिंदगी में अदा कर दीजिए, वो छोटा सा किरदार ही बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। नंबर 4, पर्सनैलिटी आइडेंटिटी। अपनी जो पर्सनैलिटी की आइडेंटिटी कीजिए कि आप हैं क्या, आपकी वैल्यूज क्या हैं,
آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کا کانفیڈنس کیا ہے, آپ کا آپٹیمزم کیا ہے, آپ کرنٹ کن چیزوں سے لیتے ہیں, آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں, آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ذرا خود کو ڈھونڈیے تو صحیح, شیئر تو کیجیے, لکھیے تو صحیح اپنے کاغذ پہ, یار یہ میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, اور یہ میں بننا چاہتی ہوں, اور پھر اس کے لیے ایفرٹ شروع کر دیجیے. آپ دیکھیے گا چینج ہو جائیں گے. ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف کنسپٹ, کیسے امپروو کرنا ہے. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی, ریکگنائز یور اسٹرینتھ اینڈ امپروو کانفیڈینس. اپنی خوبیوں کو جانچیے, اپنی اسٹرینگس کو دیکھیے, انہیں اور امپروو کیجیے. آپ میں سے جو میوزک لور ہیں, جو ایکٹنگ لور ہیں, جو گلوکار لور ہیں, جو آئی ٹی لور ہیں, جو اینالسٹ ہیں, جو میتھمیٹیشین بننا, جو بھی آپ, اس خوبی کو اٹھائیے اور نقطہ عروج تک پہنچا دیجیے. لرن ٹو پریز یور سیلف. یار جب کوئی تعریف نہ کرے نا تو خود کو کہا کرو کاشف گڈ, شاباش. میں تو یہی کرتا ہوں, خدا کی قسم. میں نے منیر نیازی صاحب سے سیکھا. ایک دن منیر نیازی صاحب ریڈیو کے مشاعرے میں بیٹھے, شعر پڑھا, کسی نے تعریف نہیں کی. انہوں نے کہا واہ منیر نیازی کیا کہا ہے تم نے. مجھے اتنا مزہ آیا, یار اپنی تعریف میں خود کیوں نہیں کر سکتا. وہ لیکن بات تعریف کرنے والی ہو, یبڑی مار کے یاوا گوئی کر کے تعریف نہیں کرنی. ہاں, ڈیولپ اے پازیٹو ایٹیٹیوڈ. پلیز اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹو کر لیجئے, مثبت کر لیجئے, اچھا کر لیجئے, مینٹل میپ اچھا کر لیجئے. سنیے بابا کیا کہتے ہیں, اشفاق احمد صاحب, میرے بابا کہتے ہیں, تلقین شاہ اور اشفاق احمد صاحب زاویہ والے. بابا کہتے ہیں منزلوں کو کبھی مت بتاؤ تمہارے راستے میں مشکلیں کیا ہیں. منزلوں کو کبھی مت بتاؤ تمہارے راستے میں مشکلات کیا ہیں, مشکلات کو بتاؤ میری منزل کیا ہے. یہ ہے آپ کا آپٹیمزم, یہ ہے آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جتنی مشکلات میں سے کوئی ادھر بات سنو, مشکلات کو بلا لو, دوست بناؤ, ادھر آؤ, کیسی ہو, زور سے چانٹا مارو. یو کینٹ اسٹاپ می, یو کینٹ اسٹاپ می. تم مجھے نہیں روک سکتی. جتنی مشکلات مسائل ہے تم نہیں روک سکتے. میری وہ منزل ہے, میں نے ڈاکٹر, انجینئر, آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا ہے, روک کے دکھاؤ. اور پھر اپنے کام پہ لگ جاؤ. اسپینڈ ٹائم ود سپورٹیو فرینڈس. پلیز اپنا جو سرکل ہے نا دوستوں کا, ذرا اس کو ریوزٹ کیجئے. ان میں سے کوئی وہ تو نہیں کہنے والا یو بلیک ڈرٹی گرل, ان میں سے کوئی یہ تو نہیں کہنے والا یو کانٹ ڈو دیٹ, ان سے کوئی نہیں کہنے والا یار اسی نہیں کر سکتے غریب لوگ. اس سے فوراً یا تو ریبوٹ کیجئے, یا اینٹی وائرس لگائیے, یا ڈیلیٹ کیجئے, یا اسے کہیں بھی ٹھیک ہو جاتا ہوں, آخری باری تیرا سن لیا جملہ. اگر اب تم نے یہ کہا نا کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ, تو پھر تم نہیں ہوگی میری زندگی میں. فوراً چینج کیجئے نیگیٹو لوگوں کو جو آپ کو مایوس کرتے ہیں. کی ایریاز جو ہیں آپ کے وہ یہ ٹھیک کر لیں. آپ, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک ایک بتاتا. اپنی پرسنالٹی کو, ویلیوز کو, فوڈ, واٹر, شیلٹر اور کریکٹر کو, اپنی ہیبٹس کو, ان چیزوں کے اوپر کام کیجئے, تبدیل کیجئے جہاں جہاں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے آپ کو. اگر پھر بھی پتہ نہ چلے تو میرے سے رابطہ کیجئے, میں آپ کو کویشچنر بھیجوں گا, اس پہ آپ خود ہی کویشچن کے جواب دے کر آپ کو پتا چلے گا کہاں خامی ہے, کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پر کام کیجئے. اور پھر یہ خوبیاں اپنے اندر اگر آپ پیدا کر لیں 9-10, تو سمجھ لیجئے دنیا میں آپ سے سیلف اویئرڈ کوئی نہیں ہے. پہلی ہے کمیونیکیشن سکل, آپ کو بولنا اور سننا آتا ہو, ہاؤ ٹو اسپیک اینڈ ہاؤ ٹو لسن. نمبر 2, نوئنگ یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس. آپ کے اندر خوبیاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں, خامیاں پہ کام کرنا ہے, خوبیوں کو بڑھانا ہے. ڈیسیژن میکنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, چیزوں کو کریٹیکلی ایگزامن کرنا ہے. ایسے نہیں مان لینا ہر بات کو کہ اس نے کہہ دیا مان, نہیں, خود غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, فیصلہ سازی کرنی ہے, اس کی ذمہ داری لینی ہے. ٹائم مینجمنٹ, وقت کا خیال رکھنا ہے, یہ کسی کا نہیں ہوتا. جب آپ اور میں کہتے ہیں نا وقت ضائع کر رہا ہوں, ایسے ہی بیٹھا ہوں, وقت بڑا ہنستا ہے. وہ کلاک پتہ کیا کہتا ہے, تو میں نے ضائع کرنا, تجھے تو میں ضائع کر کے گزر بھی چکا ہوں. سیاچن گلیشیئر پہ میری ڈیوٹی لگی, آئی واز ان کیپٹن پاکستان آرمی. میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ٹائم 1 سیکنڈ کے بعد ہی گزرتا ہے. میں نے سمندر میں کینیڈا میں ایک کھانا کھانے گئے تو پتا چلا کہ وہاں پر بھی ٹائم 1 سیکنڈ کے بعد ہی گزرتا ہے. تب پتا چلا آسمان کی بلندیوں پہ چلے جاؤ یا زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ, ٹائم ایک ہی طرح گزرتا ہے. سٹریس کو مینج کریں, اینگر کو مینج کریں, گول سیٹنگ کریں, موٹیویٹ کریں خود کو, ٹیم ورک کے اوپر بلیو رکھیں اور لیڈرشپ سکل اپنا لیں. اور آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا, جب میں امریکہ سے آنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پرانے جو قبیلے ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں. اولڈ ٹرائبس کہلاتے ہیں, صدیوں سے آباد ہیں, وہاں کوئی سائنس, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی سڑک, کوئی موبائل, کوئی بجلی, کچھ نہیں. ان کے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں, نارتھ کیرولینا کے ساتھ ہی ہیں. ان کو چروکی قبائل کہتے ہیں.
میں ایک چروکی قبیلے میں گیا اور اس کے انٹرپریٹر سے کہا اس سے پوچھو مجھے یہاں کی کہانی سنائے کوئی. کیا اس نے سیلف ویئر کی کہانی سنائی اس بابے نے. اس نے پتے پہنے ہوئے تھے لیکن گفتگو ایسی کی کہ کیا پینٹ ٹائی والے نے بتانی. اس نے کہا بیٹے ہر انسان کے اندر 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں, 2 طرح کے بھیڑیے ہوتے ہیں. میں نے کہا انکل کون کون سے؟ کہنے لگا ایک ہوتا ہے اینگر کا, شک کا, جیلسی کا, غصے کا, گلٹ کا, ریسینٹمنٹ کا, انفیریٹی کمپلیکس, احساس کمتری کا, جھوٹ کا, فراڈ کا, دھوکے کا, سپریورٹی کا, انا کا. میں نے کہا دوسرا؟ انہوں نے کہا دوسرا اچھا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پیس کا, امن کا, سلوک کا, محبت کا, اچھائی کا, بھلائی کا, نیکی کا, آگے بڑھنے کا, سخاوت کا. میں نے کہا دونوں کیا کرتے ہیں؟ کہتے بیٹا یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. میں نے کہا انکل جیتتا کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا جسے آپ خوراک زیادہ دیں گے, توجہ زیادہ دیں گے, محنت زیادہ دیں گے, وہ جیت جائے گا. اپنے اندر کے سیلف اویئر انسان میں اگر اچھے انسان کو توجہ دیں گے آج آپ اچھے بن جائیں گے, برے کو توجہ دیں گے آپ برے بن جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے بیٹا ضرور پوچھے. اگر وہ گورا اس لڑکی کو وہ جھولا نہ کہتا تو کیا وہ چیمپئن بن سکتا؟ شاید بیٹا وہ سیلف اویئر کی وہ منزل نہ آتی, بنتی تب بھی, لیکن ہو سکتا ہے 19-20 سال میں بنتی. اس نے ٹریگر کر دیا, اس نے شدت دے دی اس کے جذبات میں کہ اچھا ایسا ہے. اس نے کہا نا کہ when people say your dreams are crazy, people گورا ہی تھا نا. جب لوگ آپ سے کہیں تو زیادہ اچھا موقع سے کر کے دکھاؤ کہ اچھا تم کہتے نہیں پہلے تو میں نے کرنا تھا آرام سکون سے, اب تمہاری خاطر 4 سال پہلے کر کے دکھاتی ہوں. تو ٹریگر ہو گیا جی بیٹے. علامہ اقبال کے الفاظ میں کہوں گا بیٹا, انہوں نے کہا تھا چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. آسمان میں سب سے بلندی کو اوج ثریا کہتے ہیں. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے کوئی پیدا تو کرے ایسا قلب سلیم. بیٹا پہلے اندر سے تو جیت لینا تو اوج ثریا یہی مل جاتی اسی کائنات میں. خود سے جیت جائیں, بس خود سے جنگ کر لیں. اینی ون جی بیٹے. بیٹا یہ تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کا کیا ہے. میرا پوچھیں گے تو ملیے گا مجھے, ابھی آپ کو بتاؤں گا ہو ایم آئی. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, میرے اندر اتنی دنیا ختم نہیں ہوگی. آپ کے اندر بیٹا ایسا ہی ہے, ہر شخص کا اپنا اپنا ہے. کچھ تو بتائیں نا کہ میں کیا ہوں اندر سے. آپ بتائیے, یہ ابھی میں نے کہا, آپ بتائیے کہ آپ جوائیں ہیں, پیس ہیں, لو ہیں, ہوپ ہیں, سیرینٹی ہے, ہیومینٹی ہے, کائنڈنس ہے, بینیولنس ہے, کیا ہیں آپ؟ نام تو والدین نے دیا, پیدا انہوں نے کر دیا, ڈگری آپ نے لے لی, آپ کے اندر تو مجھے نہیں پتا کیا ہے. بتائیے اس کو. سر میں اپنے اندر سے ڈٹرمینیشن ہے, پیشن ہے میرے اندر, جذبہ ہے میرے اندر, ملک کی خدمت ہے میرے اندر, سر خدمت خلق ہے میرے اندر, والدین کی اطاعت ہے میرے اندر. یہ ہیں آپ جو آپ کسی کو نہیں پتا. اسے انٹرویو بتاؤ جا کے سر یہ خوبیاں ہیں, چیک کر لیجیے آپ میری, ڈو اٹ. جی بیٹا پیچھے. بہت خوبصورت بات کی بیٹا, دل ہی لے لیا میرا آپ نے. جواب سنیے. ایک تو میں نے بتا دیا محنت کرنے سے آتی ہے. اب اقبال نے اس کے 2 اور طریقے بھی بتائے ہیں بیٹے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بیٹا یہ فیضان نظر سے بھی آ جاتی ہے, اور دنیا میں سب سے بڑا فیضان نظر آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا ہوتا ہے. ان کے پاؤں میں جا کے سر رکھ دیجئے اور کہیے اماں ابا جب آپ دعا کریں گے تو کائنات کی ہر منزل مجھے مل جائے گی جو میں چاہتا یا چاہتی ہوں. ابا اماں میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں. پھر اب دیکھیے کیسے وہ دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. یہ فیضان نظر کہلاتا ہے. اور مکتب کی کرامت ہوتی ہے کسی استاد کے ہاتھ کے اوپر, کسی استانی کے ہاتھ کے اوپر, کسی ٹیچر کے ہاتھ, کہیں سر آپ نے مجھے بتانا ہے, سر مجھے کچھ نہیں آتا. وہ کہا تھا نا سقراط نے, آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ, پیپل ڈونٹ نو دیٹ دے نو نتھنگ. میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا, دنیا اتنا بھی نہیں جانتی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی. تو استاد سے اگر یہ سر میں کچھ بھی نہیں جانتا, آپ مجھے سکھا دیجئے. تو ان 2 چیزوں سے بھی آ جاتا ہے محنت کے علاوہ. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, آسانیاں عطا کرے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.